बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में अहम वफाकी शख्सियत की आमद हुई और उस आमद के बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासतदानों के इनफरादी तौर पर इंटरव्यू लिए गए, इनसे मुलाकात की गई कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता दिनों 5 दिसंबर के बाद जो वाक़यात रोनुमा हुए, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना, जो एंटी पाकिस्तान बयानिया बना, जो एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया, इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनके साथ अहम वफाकी शख्सियत ने इनफरादी तौर पर मुलाकात की। और उसके बाद ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म, सीनियर वज़ीर और उनकी जो काबीना के अरकान हैं रात गए, उनकी भी मुलाकात हुई है। क्या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील हो रही है, सियासी हालात तब्दील होने जा रहे हैं या नहीं है, इन मुलाकातों की जो पूरी कहानी है इसको भी हम सामने रखेंगे। इसके अलावा आज़ाद गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमीशन मुजफ्फराबाद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को एक ख़त लिखा जिसमें यह कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में 3 नए हलके हमने बनाने हैं, एक मुजफ्फराबाद में, एक हवेली में और एक बिम्बर में। क्या ये हलके बन पाएंगे? इन हलकों की आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत है कि नहीं? आज़ाद कश्मीर का हलका एक अब्बासपुर जो बिल्कुल कंट्रोल लाइन पर वाक़या है, शदीद फायरिंग के दौरान वहाँ के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो शदीद मुतासर होते हैं और काफ़ी अरसे से एहलियान अब्बासपुर ने भी ये मुतालबा रखा हुआ था कि हमारे भी 2 हलके बनाए जाएँ, लेकिन अब्बासपुर के हलके को नज़रअंदाज किया गया। ऐसा क्यों है? आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल पर जो एक धूम मची हुई है सोशल मीडिया पर कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील हो रही है, कुछ बड़ा अपसेट होने जा रहा है, इन तमाम हालात पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फराबाद से सीनियर साफ़ी और साबिक वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार जुल्फ़िकार अली खान। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल से आज़ाद कश्मीर के जो हालात बने इस हवाले से वो ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम जाहिद साहब। सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब, ये बताएं कि जो गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो बड़ी सियासी हल चल रही है और हमने गाड़ियों को बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की जानब भागते हुए देखा। साबिक वज़राए आज़म थे, पार्टी कायदीन थे कि उनकी अहम बैठक होने जा रही है। उस बैठक के नतीजे में क्या हालात हुए हैं, क्या होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, ये अचानक ये सियासी हलचल क्यों मची? बहुत शुक्रिया जैद साहब। सबसे पहले तो हम वफाक के शुक्रगुजार हैं। जिस तरह आपने कहा कि बड़ी गाड़ियों को मुजफ्फराबाद की जानब जाते देखा, तो पहली बार हमने भी खासे अरसे के बाद सारी क़यादत को देखा कि उनकी गाड़ियां जो है वो मुजफ्फराबाद की जानब आई हैं और उन्होंने मुजफ्फराबाद में लोगों को इकट्ठा किया। दूसरी गुजारिश ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इन मुलाकातों के नतीजे में कोई हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो हुकूमतें वफाकी शख्सियात की मुलाकात से तब्दील नहीं होती और ना ही वफाकी शख्सियात को हुकूमतें तब्दील करने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए। ये मुदाखलत जो है ये किसी सूरत में भी रियासती अवाम के मफाद में नहीं होगी और ना ये वफाक के मफाद में होगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस बात को सोशल मीडिया की ज़ीनत ही नहीं बनना चाहिए था और ना मीडिया में इस तरह इसको आना चाहिए था जिस तरह से हाइप क्रिएट की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई क़यामत नहीं है, तामीराती काम जारी है, लोगों को जो है बिजली सस्ती मिल गई है, आटा सस्ता उनको मिल रहा है। जो लोग अपने हिस्से का काम है, अब वो अवाम अपने हिस्से का काम करें, ताजर हिस्से का अपना का काम करें, सिविल सोसाइटी अपने हिस्से का काम करें। रियासतें अफराद से मिलकर बनती हैं, रियासतों को कभी हुकूमत अकेली जो है वो नहीं बना सकती। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकातें बुनियादी तौर पर इसलिए हुई हैं कि देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर के क्या मसाइल हैं, MLA क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, कहाँ पे खराबी है जिसको दूर किया जाए। तो अभी अगर कोई कहीं पे ये आ भी जाता है कि वज़ीर आज़म कहीं पे उनकी वजह से कोई अनरेस्ट है आज़ाद कश्मीर में, तो फिर भी वज़ीर आज़म को MLA में तब्दील करना है। वफाकी शख्सियात इस तरह तब्दील नहीं कर सकती और अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो ये किसी के भी मफाद में नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है वो पहले ही जो है इसी बुनियाद के ऊपर चल रही है
کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وفاق سے یہاں پہ مداخلت کی جاتی ہے. اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان کو آزاد کشمیر کے اندر مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی عوام کو حکومتیں بنانے اور حکومتیں ختم کرنے کا اختیار دیا جائے. دوسری بات یہ ہے سر, آپ بھی پروگرام کرتے رہیں, بات چیت کرتے رہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اکیلا وزیر اعظم تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر راولہ کوٹ میں آنرسٹ ہے تو راولہ کوٹ کے سارے جو ایم ایل اے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, راولہ کوٹ کے سارے وزیر اس کے ذمہ دار ہیں. بھمبر میں تو کوئی ایسا بڑا ایک حلقے کی بات نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم اکیلے اس کے ذمہ دار ہے. سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں, سب سیاسی جماعتوں کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی. اگر آزاد کشمیر کے اندر کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے, یا آزاد کشمیر کے اندر کوئی آنریسٹ ہوا ہے, یا آزاد کشمیر کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوئے ہیں, یا اگر لوگوں کو سہولت ملی ہے, تو اس کا کریڈٹ جب سب لے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری بھی سب کو قبول کرنی چاہیے. سردار صاحب, پاکستان کی سردار صاحب اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ کل جو یہی این ٹی ایس ٹیسٹ ہوا ہے آزاد کشمیر میں, اور جتنے بھی لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں, یہ سارے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کینڈیڈیٹ تھے کہ ایک وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو ہٹانے کے لیے 6 سے 7 کینڈیڈیٹ جو ہے نا وزیر اعظم کے وہاں پر موجود تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے کسی دوسرے کو چہرے تبدیل کرنے سے آزاد کشمیر کے حالات واقعات چینج ہو سکتے ہیں؟ سر, آزاد کشمیر میں جو اکثریتی جماعت ہے اپوزیشن میں تو نہیں, حکومت میں ہے, لیکن اکثریتی بڑی جماعت جو اس وقت اگر دیکھا جائے, اگر انوار الحق کو تبدیل کرنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے. 13 نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اس کے بعد نون لیگ ہے. وفاق میں جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو نون لیگ کب یہ چاہے گی کہ پیپلز پارٹی اس کی روایتی حریف ہے کہ اس کو اقتدار دے دیا جائے اور وہ اپنے کارکنوں کے کام کاج کریں, اور اس کے بعد نون لیگ الیکشن سے باہر ہو جائے. اور پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کے پاس اقتدار ہو اور وہ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں جو ہے وہ اس سے باہر ہو جائیں. اور اگر بڑی جماعت کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑی جماعت اس وقت فارورڈ بلاک ہے, پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک, وہ کہ وہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن فارورڈ بلاک سب سے بڑی جماعت ہے. تو پھر دیکھا جائے تو اقتدار تو سب سے بڑی جماعت کے پاس ہے, تو پھر کہاں سے تبدیلی اتنا جلدی آ جائے گی؟ یہ اتنا جلدی کوئی تبدیلی نہیں, یعنی یہ ایک رپورٹ بننی ہے, آزاد کشمیر کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے, وہ ابھی جائے گی, وہ اعلیٰ حکام تک جائے گی, اس کو وزیر اعظم پاکستان دیکھیں گے, صدر پاکستان دیکھیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر دن رات عوام کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں, وہ سارے ادارے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے. آزاد کشمیر کے اندر سڑک کا افتتاح کیا جاتا ہے تو تختی وزیر کی لگ جاتی ہے, لکھے نا اس پہ بے سٹ شکریہ عوام پاکستان. 100% ڈیولپمنٹ کا بجٹ تو پاکستان کے عوام آپ کو دے رہے ہیں بذریعہ حکومت پاکستان. اس لیے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. ہاں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست اپنی اور اقتدار اپنا, ان کی بات پھر تو یہ جو جن ملاقاتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو اس بات کی نفی کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر تو آزاد کشمیر میں اس سے بڑی کوئی تحریک شروع ہو جائے گی. نہیں, یہ آپ بتائیں کہ جس طرح کی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق وہ جو ہے نا گورننس قائم نہیں رکھ سکے, جو نون لیگ ان کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں, تو اس کو تو آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت میں ہیں. اگر حکومت میں ہیں تو اگر یہاں وزیر اعظم چودھری انوار الحق ناکام ہوتے ہیں تو وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سوائے راجہ محمد فاروق حیدر خان کے کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے جس نے وزیر اعظم کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات کی ہو, یا وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کی ہو, یا عوامی حقوق کی کوئی بات کی ہو. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ سارے لیڈروں نے بات کی. سب حکومت میں اور سب حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں. یہی جو صورتحال ہے نا, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا کیا جرم کیا ہے نا؟ نہیں, چودھری انوار الحق صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے جی. آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بڑا فارورڈ بلاک ہے جس کو وہ اس وقت ایڈ کر رہے ہیں. تو اگر بڑی سیاسی جماعت کو اقتدار دینا ہے تو وہ پھر بڑی سیاسی جماعت ہی ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی ان کو کسی بڑی جو رجسٹرڈ پارٹی ہیں ان کے ساتھ ان کو شامل ہونا چاہیے. اگر اس تحریک میں وہ کسی جماعت کے ساتھ ہوتے, کسی جماعت کا لیول ہوتا, تو اس کا کارکن جو ہے اس تحریک میں حکومت کی مدد کرتا ہے. لیکن حکومت کی مدد تو ایم ایل اے نے بھی نہیں کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, نون لیگ نے بھی نہیں کی. تو پھر اکیلے انوار الحق اس کے ذمہ دار کیسے ہیں جو آنریسٹ ہوئے آزاد کشمیر میں؟ نہیں, انوار الحق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا یہ جرم ہے کہ اس نے اقدار سنبھالتے ہی کمیشن مافیا کا کمیشن بند کر دیا. پہلے جو ایس پی ڈی سی
اور تحصیلداروں کے تبادلوں پر پیسے لیے جاتے تھے. پہلے جو مختلف ٹینڈرز میں کمیشن لیا جاتا تھا وہ کمیشن انہوں نے بند کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ قصوروار ٹھہرائے جا رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو کمیشن مافیا ہے, جو ٹینڈر مافیا ہے, جو ٹمبر مافیا ہے, جتنے مافیاز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وزیر اعظم کے خلاف ہیں, اور یہ ساری صورتحال کے جو ذمہ دار ہیں وہ مافیاز ہیں. لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ انوار الحق صاحب نے بھی آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے جو کام کاج ہیں, بہت سارے کام کاج جو ہونے چاہیے تھے یا عام غریب آدمی کے لیے ہوتے تھے, وہ انہوں نے بھی روک دیے ہوئے ہیں نا. مثلا زکوٰۃ فنڈ سے عام غریب آدمی کا علاج ہوتا تھا, انوار الحق صاحب نے اس کو روک دیا. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے زیر تمام لوگوں کو چھوٹے موٹے سڑکیں بنتی تھی, کوئی نالیاں بنتی تھی, کوئی پانی ملتا تھا, وہ بہت سارے کام کاج انہوں نے روک دیے ہوئے ہیں. اسی طرح بہت سارے جو آزاد کشمیر کے اندر بہت ساری چیزیں جو کرنی ضروری تھی, آپ سارے کام آپ اس لیے نہ روک دیں نا کہ اس میں کمیشن چلا جائے گا. کمیشن روکنا یا بدیانتی روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن فنڈ سارے روک دینا ان کی طرف سے بھی کچھ زیادتیاں ضرور موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انوار الحق صاحب نے کوئی ان کے متاثرین کی تعداد کوئی کم ہے, لیکن اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ایک آدمی کو قرار دینا میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے اور یہ بدیانتی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں موجود ہیں. جب سارے لوگ حکومت میں تو ایم ایل ایز بتائیں نا, وزراء بتائیں کہ ان کے اپنے حلقے کے لوگ تحریک میں کیوں شامل ہوئے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوئی تھی تو وہ شامل ہوئے. سردار صاحب یہ بتائیں, آٹے کے ریٹ ابھی تو نہیں آئے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو میوزیکل چیئر کا جو ہے نا کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا. لیکن انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے کہ آزاد کشمیر کی ہم آٹے کے لیے تو چیخ و پکار کرتے ہیں, ہم بجلی کی کمی پیشی کے لیے تو چیخ و پکار کرتے ہیں, ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے یا اپنے ٹھیکوں کے لیے یا اپنے کسی مقاصد کے لیے تو ہم جدوجہد کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. لیکن انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی بھی پولیٹیشین نے, کسی بھی سیاسی جماعت نے, کسی بھی ایکشن کمیٹی نے کہیں سے بھی ان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جو شہید ہوئے ہیں, نوجوان شہید ہوئے ہیں, نہ تو کسی نے مذمت کی, نہ اظہار یکجہتی کیا. تو یہ پہلا موقع ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہم بھولنا شروع ہو گئے آٹے اور بجلی کے چکر میں. زید صاحب جب پہلے آپ دیکھیں مئی سے شروع کریں نا اس کو, آپ دسمبر میں کیوں آئے؟ آپ مئی سے شروع کریں. یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مئی میں جب یہاں تحریک چل رہی تھی تو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انڈین جو نیشنل اسمبلی ہے, لوک سبھا ہے, اس کے انتخابات ہو رہے تھے. اس وقت میں اسمبلی اجلاس ہونا چاہیے تھا, احتجاج ہونے چاہیے تھے, مظاہرے ہونے چاہیے تھے, اور ہمیں آٹے چینی پہ لگا دیا گیا. اس کے بعد پھر مقبوضہ کشمیر کی اپنی اسمبلی کے جو وہ بنا رہے ہیں اس کے انتخابات ہوئے. اس کے موقع پر بھی کوئی اسمبلی سیشن نہیں ہوا, کوئی قرارداد مذمت, کوئی اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہوا آزاد کشمیر میں. بیسکلی تو یہ حکومت تحریک آزادی کشمیر کی ضامن ہے اور اس کی ذمہ دار ہے. یہ تو قائم ہی اسی لیے مظفر آباد میں یہ بنایا گیا تھا. ان کو اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ ریاستی مسائل پیدا کریں پھر ان کو حل کریں اور لوگوں کو جو ہے اس کام پہ لگا دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے اور ہم سب لوگ اس سازش کا حصہ ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام, وہاں کے شہداء کا خون ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے عوام کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم ان کے مجرم ہیں, ہم ان کے گناہگار ہیں. کیا آپ شارٹلی یہ بتائیں سردار صاحب کہ یہ کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو شور شرابہ پڑا, وہ کچھ لوگ ملاقاتیں کر کے واپس اسلام آباد بھی آ گئے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے کوئی حکومت کو خطرہ ہے؟ مختصر آزاد صاحب, میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی تک ملاقاتیں کرنے والے مسلمات میں موجود ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ کسی جگہ کے اوپر لنچ کر رہے ہیں, ابھی وہ گئے نہیں ہیں, یہاں پہ موجود ہیں. اس کے گھنٹہ بعد شاید چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ملاقاتوں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی, اور اگر یہ جس طرح یہ شور پڑا ہوا ہے کہ کسی وفاقی شخصیت نے ملاقات کی ہے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بعد حکومت تبدیل ہوگی, اگر ایسا ہو گیا تو آزاد کشمیر میں جس انریسٹ کو ختم کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اس سے ڈبل انریسٹ ہو جائے گا آزاد کشمیر میں. سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو اس ملاقاتوں چیف الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں 3 حلقوں کا اضافہ کریں, آپ کو یہ پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے 2.5 اضلاع تھے, 2.5 سے ہم نے 10 بنا دی ہیں اور 30 سے زائد ہم نے تحصیلیں بھی بنائی ہیں نا, تو ابھی یہ 3 حلقوں کی ضرورت ہے. اگر حلقے کی ضرورت پڑتی ہے
تو وہ حلقہ ایک عباسپور بھی ہے جہاں جو بالکل LOC لائن پر وہ پوری پٹی ہے 1.5-2 گھنٹے کی جو وہاں لوگ ٹریول کر کے جاتے ہیں، لیکن وہاں ضرورت بھی بنتی ہے، پسماندہ ترین علاقے ہیں، کنٹرول لائن کے علاقے ہیں، تو وہاں حلقے کی ضرورت تھی لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سر حلقے بالکل آزاد کشمیر میں بننے چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماسوا ایک MLA کے خرچے کے اور کوئی خرچہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا فنڈ ساری چیز وہی رہے گی۔ جب آپ نے اتنی تحصیلیں بنا دی ہیں تو حلقے بنانے میں کیا حرج ہے؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ حلقہ پھر وہی نہیں، حلقہ بالکل عباسپور میں ہونا چاہیے، جس بنیاد پر یہ باقی حلقے بن رہے ہیں اس بنیاد پر عباسپور حلقہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی جو سب سے بڑا ضلع ہے، پھر وہاں پہ بھی ایک حلقہ آبادی کے لحاظ سے ویسے بھی وہاں بننا ہے اور وہاں پر بھی ایک حلقہ جو ہے بننا چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں 89 کے ان کو ایک حلقہ دے دیں، اور جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کے 2-4 حلقے جو ہیں وہ کم کر دیں، وہاں سے تو ویسے بھی جعلی ووٹ لے کے وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو میرٹ پہ آتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کیا جعلی ڈومیسائل اور کس کس طریقے سے آ رہے ہیں تیسری نسل میں۔ اب وہ اس کو جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ وہاں پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، تو اس کی بجائے آزاد کشمیر میں حلقوں میں اضافہ کریں نا، آزاد کشمیر کے اندر حلقوں کو رکھیں نا، اور آزاد کشمیر کے اندر اگر ان میں سے مہاجرین کے 6 حلقے آپ کم کر دیں اور وہ 6 حلقے آزاد کشمیر کے اندر بڑھا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریاست کی عوام کو سہولتیں ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار علی خان مظفر آباد سے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کل کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے ذرائع نے بھی یہ بتایا کہ جو کل ملاقاتوں کا سلسلہ تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور رات کے وزیر اعظم آزاد کشمیر، سینئر وزیر حکومت اور کابینہ کے اراکین نے بھی اہم شخصیت سے ملاقات کی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چودھری انوار الحق کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہی حکومت رہے گی، اور نہ ہی آزاد کشمیر میں کوئی ارلی انتخابات کی کوئی بات ہے، یہی حکومت کام کرے گی۔ اور اس وقت جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس میں زیادہ تعداد جو لوگ تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ناکام ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنی کامیابی کے لیے وہ وزیر اعظم کے امیدوار بنے بیٹھے تھے۔ ایک وزیر اعظم کے خلاف 7 وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نے کل جو انٹرویو دیا اس کے جو نتائج ہیں فی الحال کچھ نہیں نکلے، اور اطلاع یہی ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی کنٹینیو کریں گے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔